JIT के नामालूम अफराद कौन हैं, बताया जाए, नवाज शरीफ का सवाल। मुश्किल हालात में अपने कायद के साथ खड़ा हूँ, सेनेटर परवेज रशीद का चौधरी निसार को जवाब। अडियाला जेल की सफाइयाँ क्यों हो रही हैं, इमरान खान ने भी सवाल पूछ लिया। इमरान खान का गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का मुतालबा। इस बारी जो निगरान हुकूमत बने वो मुशावरत से बने और न्यूट्रल अंपायर हो। सबको न्यूट्रल अंपायर का मतलब कि जो सारे प्लेयर खेलने वाले हैं सबको इत्मीनान हो उस गवर्नमेंट के ऊपर। नैब रेफरेंसेस के फैसले का मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, पूछेंगे वजीर ममलकत खजाना राना अफजल से। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से। वार्म वेलकम टू द शो। नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर परेशानी का इजहार कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर उनका जो मरकज़ है तनकीद का वो JIT बन चुकी है। हम जैसे कि जानते हैं कि नैब रेफरेंसेस में एक्सटेंशन के बाद अब वक्त आया ही चाहता है कि फैसला सुना दिया जाए, मगर उससे पहले जो ग्राउंड प्रिपेयर किया जा रहा है उसमें दो मुख्तलिफ आ रहा है। एक तरफ ये वाज़ेह तौर पर अब खदशात नज़र आ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंसेस हैं उनका फैसला उनके खिलाफ आएगा। यहाँ तक कि ये खदशात खुद नवाज शरीफ साहब को भी हैं, वो उसका बार बार जिक्र कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस मुकदमे के खिलाफ एक महाज आराई की जा रही है या इसके बारे में शुकूक व शुबहात यूँ पैदा किए जा रहे हैं कि तमाम के तमाम मामलात को ये कहा जाए कि ये एक साजिश का हिस्सा है। आज हम देख रहे हैं कि दोबारा जो है तनकीद का हदफ वो JIT बन गई। JIT के हवाले से कुछ और चहमगोइयाँ की गई। खुलकर ISI का नाम भी लिया नवाज शरीफ साहब ने और उन्होंने ये भी कहा कि जो 40 अफराद थे इस JIT में जिनके नाम मालूम नहीं है, इशारा उनका उन लोगों की तरफ है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की, क्योंकि हम जानते हैं कि JIT में वैसे तो 5 लोगों के थे मगर आगे कौन लोग थे, इसके ऊपर अब नवाज शरीफ साहब खुलकर इशारा कर रहे हैं अनसीन ताकतों का, अनसीन हाथ का। लेट्स वॉच इट। जब वाजिद ज़रा साहब से पूछा जाता है कि ये कौन लोग थे तो वो कहते जी कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते भाई, ये कौम जानना चाहती है। ये आप इस मुल्क के मालिक तो नहीं हैं, आप JIT के हेड ज़रूर हैं लेकिन इस मुल्क को कौम के मालिक तो नहीं हैं आप। ये कौन से फेसलेस लोग थे, ये कौन से अपना नेमलेस लोग थे और ये नामालूम अफराद कहाँ से आए थे। इस केस से बहुत सारी चीज़ें अनअर्थ हो रही हैं, बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना वो सामने आ रहे हैं जो छुपे हुए थे आज तक। ये बात वाज़ेह है कि जितना JIT को और वाजिद ज़िया साहब की शख्सियत को मशकूक बनाएगी PMLN और नवाज शरीफ साहब, उतना ही उनको फ़ायदा पहुँचेगा। एक तवाक्कर से हम देख रहे हैं कि वो एक नैरेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे वो मुकदमे के खिलाफ बात करते हैं, अपने मुकदमे के लड़ने के ऊपर तवज्जो देने से ज़्यादा सिर्फ जो सवालात हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। उसी का हिस्सा है कि वाजिद ज़िया साहब पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के वकला तो जरा कर ही रहे हैं, मगर बाहर आकर कमरा अदालत से वाजिद ज़िया साहब के खिलाफ भी एक महाज गर्म है। लेकिन सवाल उठाया नवाज शरीफ साहब ने, एंड आई विल स्टार्ट विद यू नाज बलोच साहिबा, कि नामालूम अफराद अगर हैं JIT में तो क्या एग्जैक्टली इम्प्लाई करें नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मैं समझती हूँ कि इस वक्त मियाँ साहब जो मुहिम चला के मुझे क्यों निकाला की मुहिम के बाद अब ये नामालूम अफराद के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इनको तो चाहिए कि अगर ये कोई नामालूम अफराद, नाम तो सबके हैं, नाम लेकर बताएं, खुल के सामने आए। हरकतें तो इनकी होती थी जब ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस करते थे और उस वक्त बहुत ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस करके जमहूरियत को जो नुकसान इन्होंने, जितना डेंट इन्होंने दिया है, तो वो सारी चीज़ें इनकी जो हिस्ट्री है उसको अगर ये रिकॉल करें तो टुडे दे आर, जो इन्होंने बोया उसी को ही ये काट रहे हैं, अपनी वही जो इन्होंने सो किया, दे रिपिंग द सेम थिंग। तो आज इन्होंने अब इनको नामालूम अफराद देखें, ये तो जस्टिस कयूम की खुफिया टेप हो
یا جھوٹے کیسز ہوں یا جو انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چارجز کر کے کیسز کر کے انہوں نے اوروں کے اوپر الزام تراشی کی سیاست کی, اور جب یوسف رضا گیلانی کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے استعفیٰ دے دیں اور جب ثابت انہی عدالتوں سے ہو جائے کہ وہ ان پہ کوئی الزام ثابت نہ ہو تو پھر وہ دوبارہ وزیر اعظم کی کرسی پہ آ جائیں. تو اوروں کے لیے تو یہ ایسی باتیں کرتے تھے, بات پرنسپل پہ تھی. یہی بات پہ ہم دیکھا کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب سے کہتے رہے, فردوس عاشق امان صاحبہ اسی سے ریلیٹڈ, کیونکہ آج عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف نظریہ نہیں بلکہ مافیا کا نام ہے اور قوم سپریم کورٹ کے فیصلوں سے خوش ہے, جبکہ کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ بہت نہیں تو یقیناً کچھ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو نواز شریف کے نیریٹو کی تائید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. سو اس میں آپ کو ایک ڈویژن ضرور نظر آئے گا. سیکنڈلی, جو نامعلوم افراد ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کا ذکر کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سوال پوچھا واجد ضیاء صاحب سے, وہ بتاتے نہیں ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کی ہیلپ کرائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں. دیکھیں, عدالت کے اندر جب کوئی بھی مقدمہ لڑا جاتا ہے تو اس کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں, ایک لیگل ہوتا ہے اور سیاستدان ہمیشہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے پولیٹیکل اس پہ فوکس کرتا ہے. لیگل جو اس وقت گراؤنڈ ہے وہ شریف خاندان لوز کر چکا ہے, اور وہ لیگل وار فوٹنگ پہ جو ان کو کام کرنا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھی وہ اپنی اس بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ دے سکے, جے آئی ٹی میں نہ دے سکے, اور نیب کورٹ کے اندر بھی اب وائیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. اب وہ دوسرا جو ان کے پاس اسپیکٹ ہے اس پہ کھیل رہے ہیں, وہ ہے پولیٹیکل اینگل. پولیٹیکل اینگل میں وہ جے آئی ٹی کو جو الزام تراشیاں اور بہتان تراشیوں کے ذریعے پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ذاتی اناد یا پلانٹڈ یا ایک موٹیویٹڈ کیس ہے جو کہ بے بنیاد ہے میاں صاحب کا یہ بیانیہ. کیونکہ جب جے آئی ٹی بنی تھی تو اگر فری آپ کو یاد ہو تو بلکہ آپ کے پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس میں یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, خوشی کا اظہار کر رہے تھے. جے آئی ٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ آپ اپنی سہولت کے لیے, اپنی سپورٹ کے لیے جس کو بھی آپ انگیج کرنا چاہیں, چونکہ ایم آئی اور آئی ایس آئی کو سپریم کورٹ کے حکم پہ اس کی کمپوزیشن میں ڈالا گیا, اور جب آپ نے ان بریگیڈیئرز کو یا سینئر آفیسرز کو ڈالا تو ان کو کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سائلنٹ سپیکٹیٹر بن کے میچ دیکھنے کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا. ان کو اندر ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وائٹ کالر کرائم میں جو فیسیلیٹیشن جے آئی ٹی کو چاہیے وہ دونوں ایجنسیز کے اندر بیٹھے سینئر آفیسرز جو ہیں وہ ایز پر ریکویسٹ آف دی جے آئی ٹی جو ان کے مینڈیٹ میں ہے, جو ان کی مینڈیٹ میں, اور جو ٹی او آر بنائے گئے ان ٹی او آرز کے اندر یہ تھا. لیکن اگر ان کے نام ڈسکلوز کر دیے جائیں, اچھی طرح سے پتا ہے اگر ان کے نام ڈسکلوز کر دیے جائیں تو نہیں, وہ ڈسکلوز جو ہے وہ دیکھیں جب سپریم کورٹ نے جو کمپوزیشن دی اور اس کے ساتھ ان کو سپورٹنگ ایک ایلیمنٹ کے طور پہ اس انسٹیٹیوشن کو, میاں صاحب کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی, وہ دیں اپلیکیشن عدالت میں کہ بھئی ان کے نام کیا ہیں, کیونکہ جب یہ دونوں ادارے انسٹیٹیوشن کے ریپریزنٹیٹیو ہیں تو ظاہر ہے انسٹیٹیوشن کے ہی امپلائی سپورٹ دے رہے ہوں گے نا, تو یہ تو کامن سینس ہے. میاں صاحب اصل میں جو بیانیہ چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیریٹو عدالت کے اندر اپنی بے گناہی کے حوالے سے نہ کوئی منی ٹریل, نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن, نہ کوئی ثبوت کہ وہ پیسہ کیسے گیا, کہاں سے گیا اور کہاں سے وہ اپارٹمنٹس خریدے گئے, وہ تمام چیزیں تو ان کے پاس جو اویلیبل اس وقت انہوں نے کنفیشن بھی کر لیا کہ ہاں ان کے بچوں نے کہ یہ ہمارے ہیں, وہ بینیفیشل اونر ہیں. تو میاں صاحب اب اس مقدمے کو عوام کی عدالت میں مظلومیت کی داستان لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ بقا کے ساتھ لٹ گئے مار گئے کے بیانیہ کے ساتھ اڈیالہ جانا چاہتے ہیں تاکہ مظلوم بن کے آنے والے الیکشن میں وہ ووٹ لے سکیں, کارکردگی پہ نہیں مظلومیت کا ووٹ لینا چاہتے ہیں. رانا صاحب کو بھی بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس وقت موجود نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایل این کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں شامل ہو جائے. تھوڑی دیر میں ہمیں رانا افضل صاحب بھی جوائن کر لیں گے, سو ان سے یقیناً پوچھیں گے کیونکہ یہ ایک تواتر سے پی ایم ایل این اب اشارے کھل کر کر رہی ہے کہ کوئی اور ہاتھ فریہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فلور پہ وزیر اعظم جب تھے نواز شریف صاحب تو انہوں نے
تمام پارلیمانی تمام ممبران کے سامنے انہوں نے فلور میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو تمام منی ٹریل موجود ہیں. تو جناب اگر آپ کے پاس منی ٹریل ہے تو آپ کو کیا فکر ہونی چاہیے کہ نیب کی انکوائری کی یا کسی بھی آپ نے جب اسی نیب میں وچ ہنٹنگ ہوتی تھی جب اسی نیب کی وش ہنٹنگ ہوتی تھی اور جب رویے ہم دیکھتے تھے. ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحبہ, جب یہی نیب سندھ میں حرکت کرتا ہے, ایک سٹنگ ایم پی اے کو ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہیں اور ای سی ایل پہ نام ڈال دیا جاتا ہے ان کے آنے سے پہلے, تو پیپلز پارٹی تو چلاتی نہیں, آواز نہیں اٹھاتی. ڈاکٹر عاصم کو جب جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان کے تو پھر دیکھیں ہم نے تو آواز نہیں اٹھائی. رویہ فرق ہے, ان کا نام نہ تو ای سی ایل پہ ان کا نام آتا ہے, نہ ان کے ساتھ تو ہم سمجھتے ہیں سافٹ کارنر ہمیشہ رہا, اور بلو آئیڈ بیبی تو میاں صاحب کا ہی نام ہوتا تھا. اور اس کے بعد بھی آج بیٹھ کر چلا رہے ہیں, آج بیٹھ کر یہ چلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے نہ صرف ناراضگی کا اظہار کیا تھا بلکہ انہوں نے رینجز کی پاور بھی کرٹیل کرنے کی بارہا کوشش کی تھی, جس میں چودھری نثار کو بار بار آ کے ایکٹ کرنا پڑتا تھا. اس وقت وہ انٹیریئر منسٹر تھے. اس میں تو فریاد پنجاب میں آج تک رینجرز آپریشن نہیں ہوا, لیکن سندھ میں ہوا ہے. ایسا نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی خوشی خوشی اپنی ٹرانسپیرنسی کے لے کر پنجاب میں تو آج تک کبھی رینجرز آپریشن نہیں ہو سکا. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے خوشی خوشی اپنی پولیٹیکل پارٹی دیکھیں, ہر صوبے کی حکومت کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبائی حالات کو خود نگرانی ان کی کرے, ان کو دیکھیں. اور جس طریقے سے انٹرسٹنگلی جس طرح آپ لے کر آگے تھے اپنا بل, جس کو یہاں پی ایم ایل این کے گورنر نے اوور رول کیا تھا, نظریہ ضرورت کا بل آپ لے کر آگے تھے کہ ہم خود ہی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اس طرح پنجاب نے, اسی طرح نیشنل اسمبلی میں پی ایم ایل این کی جہاں پہ گورنمنٹ تھی, انہوں نے بھی یہی کیا کہ اپنی مرضی کا بل پاس کروانے کی کوشش کی. سو اس معاملے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ کہیں بھی کوئی ایگزامپل ہے کہ خود اپنے آپ کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیں. ہر دور میں ہوئی ہے, ہم پی ایم ایل این کو لیں گے, 12 سال کے جھوٹے کیسز کو فیس کیا. And welcome back, Rana Afzal. Thank you very much for being on the program. آپ کے آنے سے پہلے دونوں پارٹیز کی ریپرزینٹیٹیوز یہی اعتراض کر رہی تھی کہ اب نامعلوم ہاتھ کہاں سے نظر, کون سے نامعلوم ہاتھوں کی طرف, نامعلوم افراد کی طرف اشارہ ہے جن کے نام سامنے آ جائیں. دیکھیں, پاکستان کی جمہوریت کے اوپر پچھلے 6 مہینے سے تسلسل کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کے بارے میں معلوم ہاتھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر نامعلوم ہاتھ کی بات ہوتی ہے. پہلے بلوچستان کی اسمبلی تھی, پھر سینٹ کا الیکشن تھا, آج پاک سرزمین پارٹی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, نون لیگ کے کچھ بندے بھی جو ان حالات کے اندر آگے پیچھے ہو رہے ہیں. تو یہ معلوم ہاتھ نظر نہیں آ رہا, تو اس لیے نامعلوم ہاتھ کی بات ہو رہی ہے. سر آپ کو اشارہ کس طرف ہے کہ معلوم ہاتھ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کہہ رہے ہیں حکومت نہیں ہے اس میں, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, تو کون ہے, کوئی اور ادارہ ہے؟ بس ہم ڈھونڈ رہے, پوری قوم ڈھونڈ رہی ہے, اور جس دن ان کو پتہ لگ گیا نا کہ کون ہے تو جے آئی ٹی کو تو آپ نے ویلکم کیا تھا, اتنا ویلکم کیا تھا کہ اس وقت مٹھائیاں بانٹی تھیں, اس کے 5 ممبرز کے نام معلوم ہیں, ان کے ٹی او آرز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اس وقت تو کوئی اعتراض نہیں تھا, اب آج کیوں اعتراض ہے؟ دیکھیں, وہ جو ورکر ہوتا ہے نا, وہ خوشی اور پریشانی میں اس کا ایک ری ایکشن آتا ہے. اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے ایک تاثر بلڈ کیا تھا کہ نواز شریف کا جو ہے اسی دن کوئی گرفتاری ہو جائے گی, ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. جب وہ فیصلہ نہیں آیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹ دیں. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جے آئی ٹی کے لیے بانٹی تھی. اب یہ آپ کا اور ہمارے ووٹرز کا سوچ کا فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ کیس چلا, جس طریقے سے ہمارے اوپر ہمیں پہلے ڈان اور سیسیلین مافیا بنا دیا گیا, اور پھر اس ڈان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا, تو وہ کوئی پاکستان کی واجد ضیاء صاحب پر اعتراض ہے ڈائریکٹ, واجد ضیاء صاحب پر اچھی مثال نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ہیرو میں سے کتنے آپ کے خلاف ہیں, کتنے آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جو ایک اگر اگزامپل لے لیں, کئی بار میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا. واجد ضیاء صاحب نے ٹرانزیکشنز دکھا دی کہ تنخواہ دی گئی ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا نہ لینے
نہیں آپ کے نریٹو میں اینڈ واٹ ہیپنڈ؟ میرا خیال ہے کہ آپ فیصلہ پڑھ لیں. فیصلے میں جو لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ تنخواہ نہ بھی لیں تو وہ ایک ایسٹ تصور ہوگا اور وہ ایسٹ آپ کو وصول کر لیں یا نہ وصول کریں, وہ آپ کی ایک انکم آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. تو یہ تو ایک غلطی کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے. پاکستان کے آدھے ٹیکس کے وکیل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈکشنری لے کے نہیں جاتے ٹیکس کا مقدمہ لڑنے کے لیے, ہم ٹیکس کی کتاب لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو آمدن پہنچ گئی ہے تو پھر وہ آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ کمپنی دے ہی نہ پیسے, تو پھر آپ کا ایسٹ کیسے بن گیا؟ تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر دو رائے ہیں, جس کے اوپر ہمیں اعتراض کرنے کی گنجائش ہے اور دوسروں کو صفائی دینے کی گنجائش ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض کے لیے اعتراض نہیں کر رہے, وہ ہماری فیلنگ ہے کہ ایک اتنا بڑا آدمی جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو اور وہ کروڑوں اور اربوں کے اس نے پاکستان میں پروجیکٹ کیے ہوں, وہ 10-20 ہزار تنخواہ کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو جائے, تو یہ کوئی تناسب ایسا بنتا نہیں ہے جو عام آدمی سمجھ سکے. جیسے لیکن فائنلی فیصلہ آنا ہے عدالت سے. فریا اربوں روپے کے جتنے پروجیکٹس تھے, عوام کے پیسوں کے پروجیکٹ سے, کوئی میاں صاحب کے ذاتی پیسوں کے پروجیکٹس تو تھے نہیں. اسٹیل مل ہو یا مجھے دیکھیں نامعلوم افراد کی بات جب آپ کرتے ہیں, میں ایک سوال پوچھ رہی ہوں, آپ نامعلوم افراد کی بات کر رہے ہیں, جناب جے آئی ٹی کے اندر نامعلوم افراد, نیب کے اندر آپ کہتے ہیں نامعلوم افراد, تو مجھے بتائیے ڈان لیگ کا نامعلوم افراد کون تھا؟ پھر یہ بھی آپ بتائیے کہ ٹرسٹ ڈیڈ کا نامعلوم افراد کون ہے؟ پھر آپ یہ بھی بتائیے کیلیبری فنڈ کا نامعلوم افراد کون ہے؟ ایسی باتیں نہ کریں. دیکھیں جو حقیقت ہے فیس کرے ریالٹی کو. غلطی کی ہے تو بھگتنا تو ہوگی, غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی. یہ ملک پاکستان ہے, یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ آپ لوٹیں کھسوٹیں کھائیں پیئیں منی لانڈر کریں بیرون ملک جائیدادیں بنائیں اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. یہ روایت ختم ہونی چاہیے اور احتساب سب کا ہونا چاہیے, ایکوالٹی اینڈ جسٹس ہونا چاہیے جو نظر آ رہا ہے. چھوٹے ہیں جی لیٹ می کم ٹو ڈاکٹر صاحب. وہ لندن کے جو 3 فلیٹ ہیں وہ بلاول ہاؤسوں سے 20 گنا چھوٹے ہیں. جب بات ہوئی کچھ اہم ایگزامپلز دی ہیں اس وقت یہ بولتی جا رہی ہے اس کو. جی اپنے اپنا ٹائم بیلنس کریں. آپ دیکھیں پہلے بھی آپ نے پروگرام کا میجر حصہ وہ بولنی ہے, تو آپ تھوڑا سا بیلنس کریں. آپ اینکر ہیں, آپ بیلنس کریں ٹائم. نہیں میڈم سب نہیں ہے تو پھر آپ سولو کریں پروگرام. جی فرمائیے. دوسری بات دیکھیں رانا صاحب کا یہ بیانیہ کہ نامعلوم افراد ان کو معلوم نہیں ہے, تو جن کا آپ کو معلوم نہیں وہ آپ کو کیا وہی نازل ہوئی ہے؟ کیا کوئی آپ کو ایک دم سے رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ رگڑ کے آپ کے سامنے آ کے کوئی جن کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یہ ملک ہے, یہ ریاست ہے, اس کے ادارے ہیں, اس نے کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چلنا ہے, کچھ رولز کے تحت چلنا ہے, کچھ لاس کے تحت چلنا ہے. اب رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر دیا گیا. میرا خیال ہے کہ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز جے آئی ٹی کے واجد زیاد صاحب نے اس دن نیب کورٹ میں دے دی, اس کے بعد نون لیگ کو اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ تنخواہ لی بھی ہے, وصول بھی کی ہے, لیکن اس کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا. یہ ایلیگیشن ہے. دوسری بات کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا نام جو وزیر اعظم 3 دفعہ پاکستان کا رہا, ان کے بیٹے نے ان کو مینیجر کی نوکری پہ رکھا. اس سے بڑی اس قوم کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ جو 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا, ان کا بیٹا اسے اپنی کمپنی کے اندر ایک مینیجر کی نوکری دیتا ہے جس کے عوض وہ تنخواہ لیتا ہے. تو یہ ایک خطرناک عمل ہے. اس وقت رانا صاحب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ پاکستان کے اداروں کی طرف جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اگر تو ان میں اتنی جرأت ہے, بہادری ہے, ان کو پتہ ہے کہ جناب ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, آپ سازش کرنے والوں کا نام لیں. آپ قوم کو بتائیں یہ اشعار اکناؤں میں, یہ بھول بھلائیوں میں آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. جتنی انرجیز میاں صاحب باہر آ کے
نیب کورٹ کے باہر اپنا پولیٹیکل آرگومنٹ بلڈ کرتے ہیں. اگر وہ عدالت کے اندر ثبوت دے کے اپنی بے گناہی ثابت کر دیں تو یہ اتنا بڑا کیس ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جن معاملات کا ذکر کیا ہے رانا صاحب نے یہ ہوئے تو ہیں, ان پہ سوالات تو اٹھائے گئے ہیں. مثلا انہوں نے سینٹ الیکشن کا ذکر کیا, جو ناز صاحبہ نے کیا وہ بھی ہوئے ہیں, لیکن اوورآل یہ چہمگوئیاں تو ہیں. دیکھیں بالکل یہ دیکھیں مجھے یہ بتا دیں, رانا صاحب پاس بیٹھے ہیں کہ جس وقت 47 MN انڈیپینڈنٹ پچھلے الیکشن میں جیتے تھے اور نون لیگ کا حصہ بن گئے تھے, اس وقت رانا صاحب نے کیوں نہیں پوچھا تھا کہ جناب آپ کس کے ایجنڈے کے تحت ہمیں جوائن کر رہے ہیں؟ وہ نامعلوم افراد کون تھے جو ان کو ان کے پاس لے گئے اور ان کو 2/3 اکثریت دی, اور جو 66 سیٹیں ہیں گجرانوالہ ڈویژن, فیصل آباد ڈویژن سے ان کا تعلق ہے, گجرانوالہ ڈویژن سے میرا تعلق ہے, لاہور ڈویژن 3 ڈویژنوں پہ 66 سیٹس MNA کی پہ نون لیگ نے کلین سویپ کیا. وہ کون سے نامعلوم افراد تھے جنہوں نے ان کو ٹوٹل کلین سویپ کر کے دیا؟ اور یہ کون سے, ان کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ 1 لاکھ سے زائد ووٹ نہیں جیتا, اس سے 1 لاکھ کو کراس کیا. تو وہ نامعلوم افراد جب ان کی سپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, جب وہ نیشنل انٹرسٹ میں ان کی کارستانیاں ایکسپوز کریں تو وہ غلط ہے. دونوں دفعہ وہ غلط ہے یا وہ دونوں دفعہ ٹھیک ہے, صحیح ہے کب غلط ہے, لیکن اٹ مینز کہ کوئی ہے ضرور. لیکن we'll take keep watching tonight fair. اینڈ ویلکم بیک. چودھری نثار کچھ ناراض تو ہیں ہی پارٹی سے, لیکن خاص طور پہ پرویز رشید صاحب کے بارے میں کیا کہا, لیٹس واچ دیٹ. میں تو PML میں ہوں اور اس پچھلے 1 سال میں جب میں وزارت سے علیحدہ ہوا اس کے بعد بھی PMLN میں ہوں. ابہام میرا خیال ہے تب پیدا ہوا اور اس قسم کے سوالات ابھر کر تب سامنے آئے کہ ایک شخص جو ان کی گاڑی میں بیٹھتا ہے, وہ گاڑی سے نکلتا ہے, میڈیا کے پاس جا کر اوٹ پٹانگ کے بیانات دیتا ہے اور واپس جا کر پھر ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. اب اس بات کا جواب تو میاں نواز شریف دے سکتے ہیں, اس کے بیانات میں ان کی منظوری بھی شامل ہے یا نہیں. جب وہ واضح ہو جائے گا تو میرے خیال میں بہتر انداز میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. جس شخصیت کا ذکر ہے وہ فارمر انفارمیشن منسٹر پرویز رشید ہیں, انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. لیٹس واچ اٹ. میں آنے میں میاں صاحب کے ساتھ خوش ہوں. وہ عدالت میں آتے ہیں اور میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جب میرا رہنما, میرا قائد مشکل میں ہو اور اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہو, بے بنیاد مقدموں میں ان کو ملوث کر کے عدالت میں بلایا جاتا ہو, تو ہر سچے کارکن کا فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ آئے, ان کے ساتھ رہے, ان کے ساتھ قدم ملا کر چلتا رہے اور ان کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑے. رانا صاحب مشکل وقت اتنا آ گیا PMLN پہ کہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, اب لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ وقت آ گیا PMLN پر. دیکھیں ہماری جماعت بہت بڑی جماعت ہے اور اس کے اندر کوئی 2 لوگوں میں اختلاف رائے ہونا یا آپس میں ایک ڈسٹنس کا پیدا ہو جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر بڑوں کو قابو پا لینا چاہیے, لیکن یہ ہوتا ہے, قدرتی امر ہے اور اس سے ہمیں پریشانی نہیں ہے. جب فیصلہ آباد میں بھی اس قسم کے مسائل ہیں اور جگہ بھی ہیں, لیکن جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ اپنی پارٹی کا الیکشن اپنی جگہ سے لڑتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چھوڑ کے آپ کی پارٹی کو جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہماری 7 سیٹیں MNA کی کم ہوئی ہیں اور 14 سیٹیں MPA کی کم ہوئی ہیں. ابھی تک تو 23 لوگ نہیں گئے نا پارٹی چھوڑ کے. ٹھیک ہے, بٹ ڈاکٹر صاحبہ یہ باتیں تو بہت سنی تھی کہ اتنے لوگوں کا گروپ ہے, فارورڈ بلاک ہے. یہ آپ کے خیال سے اتنے ہی لوگ ہوں گے یا کچھ اور تعداد ہوگی جو PMLN چھوڑ کے جائیں گے اور سب آپ ہی کی پارٹی میں آئیں گے؟ دیکھیں ابھی یہ بات یہ ہے کہ جب اقتدار کے نشے میں آپ ہوتے ہیں
تو آپ کو ہر چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے امن اور خوشحالی نظر آتی ہے۔ اقتدار کی چھتری جب ہٹتی ہے تو اس کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے۔ رانا صاحب جو ہے وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ جس وقت یہ منسٹری کی جھنڈی اتار کے حلقے میں جائیں گے تو لوگوں کے رویوں کو دیکھیں گے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے یا اقتدار کے ساتھ تھے، کیونکہ آپ کی میجورٹی جو اس وقت پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں لوگ، وہ جس طرح کی مشکلات اور مسائل کا شکار ہیں۔ فریہ آپ کراچی بیٹھی ہیں، لوڈ شیڈنگ کا حال ہے وہاں پہ، یہ جس مینڈیٹ کے ساتھ آئے تھے لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے آئے تھے اور پاکستان کے قرضے اتارنے آئے تھے۔ قرضوں کے حالات یہ ہیں کہ آپ وہ کشکول توڑنے والے آج ڈرم لے کے پھر رہے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ آپ بیان نہیں کیا جا سکتا دیہات میں اور شہروں میں جس قسم کے اس وقت حالات کا عوام کو سامنا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اقتدار کے اندر وہ ایم این ایز، ان کے وہ ساتھی اور وہ لوگ جو اس وقت فنڈز کے لیے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہی آپ اقتدار کی چھتری کو علیحدہ ہونے دیں، آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ تتر بتر ہوتی نظر آئے گی، اور مزید اس میں گروپ بندی اور دھڑے بندی آپ کو واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ دونوں بھائیوں کا بھی بیان وہ داروں کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، چھوٹا بھائی جو ہے وہ